जी अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरावां दुआ है कि परवरदिगार आलम रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह करीम अल्लाह मालिकुल मुल्क अल्लाह कुल्ले शैन कदीर अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, अपना करम नाज़िल फरमाए और हमारे सब के मरहूमीन को अल्लाह करीम जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज मेरे भाइयों 12 रबीउल अव्वल है, आमद है इस महीने। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया की आमद है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, कब्रिस्तान में खड़ा हूँ कि परवरदिगार आलम अपने प्यारे नबी के सदक़े हमारे सब के जितने भी कब्रिस्तान में हैं या जितने भी मोमिनीन दुनिया से चले गए, पूरी कायनात में जो कलमा रसूल का पढ़ने वाले, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, मेरा परवरदिगार आज के दिन का वास्ता कि उन सब को अपनी रहमत फरमा, उन पर अपनी करम अता फरमा। तो बड़ा रहीम है, करीम है, मालिकुल मुल्क है, बख्शने वाला है मेरा अल्लाह, तो सबको बख्श दे। और अगर इनसे कोई गलती कोताही इस सरज़ा दुनिया में हुई है, मेरा मालिक अल्लाह इनकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करने वाला है, तू माफ़ फरमा दे। और मेरा करीम अल्लाह हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार ये दुनिया फ़ानी है, तूने ख़ुद कुरान में कहा कि फ़ना है, ये बाकी नहीं है। असल में जो ज़िंदगी मेरे भाइयों शुरू होगी वो शुरू होगी मरने के बाद। वो ऐसी ज़िंदगी है मेरे भाइयों, ये तो आर्जी ज़िंदगी है ना, ये आर्जी ज़िंदगी है सारी। तो उसमें क्या होगा कि जो मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसमें मौत है ही नहीं, मौत का नाम ही नहीं। तो वो और क़यामत के दिन हमें कब्रों से, सबको कब्रों से उठाया जाएगा और सवालात पूछे जाएंगे। पहला सवाल होगा नमाज का, ठीक है। तो जब हमारी नमाज कबूल हो गई तो फिर अगले अमाल पूछे जाएंगे। मैंने तुझे माल दिया, तूने कहाँ खर्च किया, मैंने जवानी दी कहाँ खर्च की, मैंने हमसायों के साथ तुमने क्या सलूक किया, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ तुमने क्या सलूक किया, ये पूछा जाएगा नमाज के बाद। ये सारे अमल जो नेकियां हैं, ये सब सारे जो हैं ये नमाज के बाद पूछे जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस मुख्तसर ज़िंदगी में अच्छे अमाल सर अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो बस कोशिश करनी है हमने कि ये थोड़ी सी दुनिया है, चंद रोज़ा ज़िंदगी, सांस बाज ज़िंदगी है क्या। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ज़िंदगी है क्या, सांस बाहर आ गया तो ज़िंदगी, अंदर रह गया तो मौत हो गई। तो ये ज़िंदगी है मेरे भाइयों। तो मैं आपको, गांव वालों को, अपने प्यारों को यही कहना चाहता हूँ कि माल के पीछे अपना ईमान तबाह ना करो। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जिसमें मंशियात फ़रोश हैं और दूसरे धंधे करने वाले तमाम जो हैं वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। आए दिन मैं रिपोर्ट सुनता हूँ। ये नहीं होता कि भाई हमें किसी ने पकड़वा दिया, नहीं नहीं, हुकूमत की आंखें हमसे तेज़ हैं। जो महकमे हैं ना, जो एजेंसियां हैं, उनकी आंखें हमसे ढेर ऊपर हैं। वो जानते हैं कि फ़लाने गांव में क्या हो रहा है, फ़लाने गांव में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसमें किसी को कहना कि यार इसने ये हमें पकड़वाया है, नहीं। अगर आप अभी देखिए, मुझे कोई डर खौफ नहीं, मैं जहाँ मर्ज़ी घूमता हूँ, फिरता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों कि मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, मुझे किसी किस्म का डर नहीं। जब कोई इंसान साफ़ सुथरा होगा, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेगा, तो उसको मेरे भाइयों कोई खौफ डर नहीं होगा। डर खौफ किसको होगा? जो गलत काम करेगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नेकी करोगे ना, वो भी छुपी नहीं रहती, और बुराई जो है वो भी छुपी नहीं रहती। तो मैं सुन कर हैरान हो रहा हूँ उन लोगों के बारे में कि जो लोग बड़े अच्छे थे, लेकिन बाद में पता चला जी उनको पुलिस पकड़ कर ले गई, वो मंशियात फ़रोश थे, वो फलां धंधा करते थे। तो मेरे भाइयों,
یہ کوئی زندگی نہیں، یہ تو ایک سمجھ لینا آپ نے کہ یہ ضلالت ہے، ذلت ہے۔ تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھا لو نا، کماؤ جتنا مرضی لیکن حلال کا کماؤ، ٹھیک ہے نا، اس میں ہے آپ کی بچت ہوگی۔ تو لہٰذا میں قبرستان میں کھڑا ہو کر، آج 12 ربیع الاول 2026 ہے، تو میں یہیں اپنے جوانوں کو، اپنے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ جتنے میں اللہ رکھے اتنے میں راضی ہو جاؤ، اور جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے، اچھے اچھے اعمال کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی اس میں ہوگی۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام بھائیوں کو، گاؤں والوں کو، سننے والوں کو یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا کھاؤ، حق حلال کا کھاؤ۔ یہ منشیات فروشوں کا کام، یہ آخر میں ذلت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور یہ پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، گھر اجاڑ رہے ہیں۔ مثلاً کہ ایک گھر میں ایک نشہ بندے کو لگ گیا تو پورا گھر تباہ ہو جائے گا، وہ چیزیں بیچے گا، بہت کچھ کرے گا۔ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ نالیوں میں پانی پیتے ہوئے، تو جو لوگ نشہ بھی کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھو، اپنے والدین کی عزت کو دیکھو، اور ایسا کام نہ کرو جس سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی پیاری زرخیز زمین ہے اللہ پاک کی، اور اس کا مالک کا شکریہ ادا کرو۔ اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ پاک نے کہ ہم ساری زندگی لگے رہیں تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس آپ سے گزارش ہے میری کہ آپ لوگ تمام میرے بھائی، میرے جوان، خصوصاً جوانوں سے گزارش ہے کہ ایسا دھندا نہ کرو، امیر ہونے کا خواب نہ دیکھو۔ امیر جب اللہ دیتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا فرماتا ہے قرآن مجید میں، جس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، جس کا میں کم کر دوں اس کا کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ تو آپ محنت کریں، مزدوری کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ غیر ضروری یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، لوگ ہمارے گاؤں کے کافی سارے لوگ ہیں، میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آخرکار وہ پکڑے جائیں گے، سارے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم غلط کام کریں گے، دنیا کو تباہ کریں گے، تو پھر خود کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی کھا لو، حق حلال کی کھا لو، محنت کرو، مزدوری کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ اور جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں اپنے سب کے مرحوم کی مین کے لیے کہ پروردگار عالم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ مت سوچا کرو کہ یہ کام کسی نے کروایا ہے، نہیں میرے بھائی، یہ خود گورنمنٹ کا اتنا سخت آرڈر ہے، آپ کے سامنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جیل ہے کیا بھائی؟ یہ جو جیل ہے نا، یہ تقریباً چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں 200-400 بندے کو وہ قید کیا ہوتا ہے۔ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس میں باتھ روم ہے، اور یعنی کہ بہت سخت سزا ہے۔ یہ دنیا کی سزا جو بتا رہا ہوں، اگلے والی تو بہت ہی سخت ہے نا، وہ تو برداشت سے باہر ہوگی نا، لیکن یہ دنیا کی جو سزا ہے نا میرے بھائیوں، یہ بھی بڑی مشکل ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے نا، اور اچھے طریقے سے گزاریں۔ مجھے یاد ہے اس قبرستان میں، مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ جہاں پر بالکل یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر تاش کھیلنے والے تاش کھیلتے تھے قبرستان میں، درختوں کے سائے میں، اور اس کے بعد کرکٹ کھیلا جاتا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو لوگوں نے بکریاں وغیرہ بھینسیں رکھی ہوتی تھی، وہ قبروں پہ چڑھ کے وہ بڑا بے حرمتی کرتی تھی۔ اور جب میں نے بولا، لوگوں کو بہت ناراض ہو گئے لوگ۔ میں نے کہا یہاں پر نہ تو کرکٹ کھیلا جائے گا، اور یہاں پر تو اونچا ہنسنا منع ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد اور قبرستان اور جنازے کے پیچھے ہنسا نہ کرو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر ہر کام ہوتا تھا۔ پھر منشیات والے جو تھے وہ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ پنی وغیرہ لگاتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے یہاں قبرستان میں۔ یہ تو پاک جگہ ہے میرے بھائیوں، اس پہ پھر میں نے منع کیا، میں نے سپیکروں پہ کہا، میں نے کہا یہاں پر کوئی بکری نہیں آئے گی، کوئی بچہ کرکٹ نہیں کھیلے گا، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، نہ جانور آئیں گے۔ تو پھر لوگوں نے بڑا برا محسوس کیا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج کوئی بکری، کوئی منشیات کا پینے والے، بیچنے والے، کوئی کسی کا، ہر چیز پوری قبرستان جو ہے وہ ہماری نظروں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، انسان برا تو بن جاتا ہے، مگر میرے بھائیوں عارضی طور پہ لوگ کہیں گے برا ہے، لیکن جب یہ عمل اچھے ہوں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو لوگ ڈرتے ہیں نا، حق کہنے پر ڈرتے ہیں میرے بھائی۔ تو بس میں گرمی بہت زیادہ ہے، تو 12 ربیع الاول 2026 اور میں گیا ہوا تھا آڈا میں، اور وہاں سے میں نے دیکھنا چاہا کہ کتنا خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ میں نے دیکھا پورا آڈا میں کسی نے پانی کی سبیل نہیں لگائی، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ ایک جگہ تھا بس، وہ میلاد ہو رہا تھا۔ تو باقی اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، کربلا کے شہیدوں کے صدقے، اللہ کے ولیوں کے صدقے، کلندروں کے صدقے اپنی رحمت عطا فرمائے۔ میرا بھائی نماز کو ترک نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرو، انشاءاللہ گھروں میں سکون ہوگا، عزت ہوگی معاشرے میں، اور یہ عزت جو ہے نا سب سے بڑی۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ معاشرے میں ویار اچھا ہو۔ اس انسان کی ٹکے کی زندگی نہیں ہوتی، ٹکے کا عزت نہیں ہوتی جس کا ویار اچھا نہ ہو، لین دین اچھا نہ ہو۔ وہ جو ہے وہ تو بس سمجھو کہ ایسے ہی ہے۔ ویار اپنے کو اچھا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ قبرستان سے لے کر میں نے چچا امتیاز کے 2 گھر بنائے، یہ قبرستان بنایا، آج تک کام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ کوئی بندہ آڈے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ انتظار شاہ صاحب نے کوئی پیسے دینے ہیں کسی کے۔ 10 روپے گاؤں سے بھی اور پورے آڈا سے بھی، جہاں سے بھی یہ مال آتا تھا میرا، آج تک کسی نے یہ نہیں۔ بیار اپنا اچھا بناؤ تو انشاءاللہ عزت ہوگی، جتنا مرضی پیسہ ہے، اگر بیار گندا ہے نا، آپ کا لین دین گندا ہے، تو عزت نہیں ہوگی۔ بڑی مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔